वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज एक बार फिर वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी अडियाला जेल पहुंचे। हस्बे रवायत मिलने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि हमारे पास कोर्ट के अहकामात हैं तो फिर हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, जिस पे पुलिस एहलकार ने कहा कि हमें कोई ऐसे अहकामात मौसूल नहीं हुए। आज बानी PTI से मुलाकात के लिए 2 लिस्ट जारी हुई थी। पहले अली ज़फ़र साहब ने एक लिस्ट जारी की थी, फिर उसके बाद हमने देखा कि सलमान अकरम राजा की जानिब से भी जो है वो लिस्ट जारी हुई। 3 से 4 नामों का उसमें फ़र्क था। उनमें से एक नाम सीनियर सहाफ़ी असदुल्ला खान का भी था, जो आज अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। सोहेल आफरीदी साहब ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की अडियाला जेल के बाहर। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। एक दफा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया, लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफा फिर रोका। जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को खत लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को खत लिखा। उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लायामल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाअल्लाह। जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी। अडियाला जेल के बाहर सोहेल आफरीदी जो है वो बात कर रहे थे। असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनका नाम भी लिस्ट में था और वो भी आज गए थे अडियाला जेल, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया असद आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। असद, 2 लिस्ट दी गई थी, एक सलमान अकरम राजा की जानिब से और दूसरी अली ज़फ़र साहब की जानिब से। सलमान अकरम राजा ने जो है वो आपका नाम उस लिस्ट में शामिल किया था। आज आप गए अडियाला जेल के बाहर, काफ़ी देर तक आप जो है वो वहाँ पे रुके रहे। क्या अहवाल देखने में आया? आखिर क्यों पुलिस की जानिब से सोहेल आफरीदी को रोका गया, आपको रोका गया? देखिए, वहाँ जाकर तो लिस्टों की कोई तफ्तीश देखने में नहीं आई। यानी वहाँ ये मौजू नहीं था इंतजामिया के आपकी तो फलां लिस्ट आई है और फलां लिस्ट नहीं आई, इसलिए ये वाली लिस्ट वैलिड है, वो वाली लिस्ट वैलिड नहीं है। इस तरह की कोई बहस वहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि किसी को मुलाकात करवानी ही नहीं थी। जो वहाँ पर SHOs मौजूद थे, 3-4 SHOs मुख्तलिफ थानों के वहाँ पर मौजूद थे अपनी नफरी के साथ। तो उनके से जब मैंने जाकर नाके पे पूछा कि मेरा नाम है, मुझे जाना है, मुलाकात करनी है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल आपका नाम मौजूद है, लेकिन आप इंतजार करें, अंदर से कोई हुक्म आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये वही रिवायती तरीका जो हमेशा से वो इख्तियार करते हैं। यानी ये नहीं कहते कि आपकी मुलाकात नहीं होनी है या आपको नहीं मिलवाया जाएगा या आप वापस चले जाएं। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप इंतजार करें और आपको बता दिया जाएगा। तो यही हुआ मेरे साथ भी, तैमूर झगड़ा के साथ भी और नवाज रफी के साथ भी, चीफ मिनिस्टर के साथ भी। तो 4 बजे तक मुंतज़िर रहे सब, क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि आज मुलाकात नहीं हो पाएगी तो जाहिर है सब वापस चले जाएं। लेकिन हमेशा की तरह ये कहा जाता है कि आप इंतजार करें, तो फिर 4 बजे तक का जो वक्त होता है सबको उस वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर भी 4 बजे तक और 4 बजे के बाद तक इंतजार करते रहे और फिर वापस चले गए। तो मुलाकात का देखिए ना होना एक बहुत बड़ा मौजू बन चुका है। हुकूमत ने खुद इसको एक कितना बड़ा मौजू बना दिया है। हालांकि मुलाकात हो जाए तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। उन्हें लगता है कि शायद अगर मुलाकात होगी तो उसके नतीजे में कोई एहतजाज प्लान हो जाएगा, इमरान खान को एहतजाज करने का कह देंगे और उससे बचने के लिए मुलाकात न करवाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर एहतजाज की कॉल आनी है तो वो इमरान खान साहब अपनी बहन के जरिए पैगाम भेज देंगे तो फिर भी एहतजाज हो जाएगा। तो मुलाकात ना करवाना मेरा ख्याल है हुकूमत ने खुद इसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है। अगर मुलाकात हो जाती तो शायद हम ये बात ही ना कर रहे होते। अच्छा असद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर उस्मा साहिबा ने ये कहा है कि सलमान अकरम राजा के थ्रू जो हैं वो बानी PTI अपने मैसेजेस देंगे, लेकिन अली ज़फ़र साहब की जानिब से भी जो लिस्ट जारी की गई, तो क्या पार्टी में किसी किस्म का कोई क्लैश है, तसादुम है कि आया किसकी सुनी जाए? देखिए, ये तो अभी खान साहब ने कहा है कि वो सलमान राजा के जरिए पार्टी को पैगाम दिया करेंगे। ये तो आपकी बात है, पिछली मुलाकात, पिछली जो मीटिंग थी उसमें खान साहब ने कहा था जो बहनों से की थी मंगल को। लेकिन ये जो अली ज़फ़र साहब की जिम्मेदारी लगाई थी कोऑर्डिनेट करने की, वो बहुत पहले की बात है।
اور اس سے پہلے سلمان راجہ صاحب جو ہیں ان کو عدالت نے پابند کیا تھا کہ آپ یہ کوآرڈینیٹ کیا کریں گے جیل انتظامیہ سے. تو سلمان راجہ صاحب زیادہ تر پوری لسٹ بنا کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب کو خیال آیا کہ انہیں ایک لسٹ کو اوور رائٹ کرنا چاہیے اور اس کو لسٹ دینا چاہیے. حالانکہ بہت اچھا ہوتا کہ سلمان راجہ صاحب اور بیرسٹر علی ظفر مل کر ایک لسٹ بنا لیتے, یا دونوں آپس میں کنسلٹ کر لیتے اور جاری کرتے ہیں. باوجود اس کے علی ظفر صاحب کو انہیں یقین ہو سکتا ہے انہیں شکا ہو کہ سلمان راجہ نے اسے مشاورت کے بغیر کیوں لسٹ جاری کرتی, لیکن پھر بھی ایسا ہی ہوتا کہ علی ظفر صاحب سلمان راجہ سے بات کرتے ہیں اور ان کو شکا کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے یہ لسٹ میری مشاورت کے بغیر جاری کی ہے, اب اگر میں اس پر ایک چیز اور جاری کر دوں گا تو یہ پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے, صداقت میں تاثر جائے گا, پورے میڈیا کو موضوع مل جائے گا. تو میں یہ نہیں کر رہا, لیکن آئندہ پلیز آپ جب بھی یہ جاری کریں تو مجھ سے ڈسکس ضرور کر لیا کریں کہ میں یہ بتا رہی ہے. تو شاید یہ بہت ایسا طریقے سے بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا اسد, کیونکہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ پا رہی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کریں. جی, اب آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس معاملے کو بہت بہتر طور پر ہینڈل کیا جا سکتا تھا اگر علی ظفر صاحب سلمان راجہ صاحب سے بات کرتے تھے اور پھر یہ جاری کرنے کے بجائے اگر اسے کتنا بھی کر لیتے. اچھا اسد, ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ باتیں تو کافی ساری ہیں, لیکن پھر ایک جگہ احتجاج کی بھی بات ہو رہی ہے, پروٹیسٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. اگر بانی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ شاید مائٹ بی پاسبل احتجاج کی کال بھی دے دیں. اور ساتھ ہی آج ایک صحافی نے ان سے سوال بھی کیا کہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ کابینہ میں شامل ہوں گے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو بیرسٹر سیف لگتا ہے بہت پسند ہے, بار بار آپ ایک ہی سوال کرتے ہیں, اگر وہ کابینہ میں شامل ہوں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ جی, میری اطلاع تو یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب کابینہ میں نہیں آ رہے. میری اطلاع تو یہ ہے, آپ شاید ابھی کچھ دیر میں لسٹ آ جائے کیونکہ کل صبح 11 بجے حلف برداری کی تقریب رکھ دی گئی ہے, تو آج ہی پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں کو کیبنٹ میں شامل کیا جا رہا ہے. تو پہلے مرحلے میں تو شاید وہ نہیں آ رہے, جو میری اطلاع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختیار عمران خان صاحب نے دیا ہے کہ آپ اپنی کابینہ بنائیں, یہ اختیار عمران خان صاحب نے دیا ہے تو اس کا استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں احتجاج کے لیے, تو وہ بھی عمران خان صاحب یا تو اختیار دیں گے کہ اپنی تاریخ کا خود تعین کریں, یا پھر عمران خان صاحب خود تاریخ دے دیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی میں فلاں تاریخ کو چاہتا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے جو تاریخیں دی گئی ہیں وہ خان صاحب نے دی. 5 اگست کی تاریخ انہوں نے دی احتجاج کرنے کے لیے, 14 اگست کی تاریخ انہوں نے دی, اس سے پہلے 24 نومبر کی تاریخ بھی خان صاحب نے دی تھی, اس سے پہلے 5 اکتوبر کی تاریخ بھی خان صاحب نے دی تھی, 5 اکتوبر 2024 کی. تو ابھی تک احتجاج کی جو تاریخیں ہیں وہ خان صاحب دیتے چلے آئے ہیں. اس لیے سہیل آفریدی صاحب سے میری کچھ دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی پشاور میں, تو ان سے میں نے سوال کیا تھا, تو کہا تھا کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ خان صاحب ہی کال دیں گے احتجاج کی اور ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تاریخ کا معاملہ ہے یہ خان صاحب پر ہی چھوڑا گیا ہے اور انہی پر پارٹی ابھی تک ریلائی کر رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ تاریخ ادھر سے ہی آئے گی. اچھا, آپ کیونکہ خیبر جلسے میں بھی موجود تھے اور سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ خیبر میں کے پی کے میں کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہوگا, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا آنے دیا گیا اور یہاں پہ دہشت گرد آباد ہوئے, تو پھر اس کا الزام تو وہ ریاست پہ لگا رہے ہیں. جی دیکھیں, انفارچونیٹلی پچھلے 25-30-40 سال میں ریاست کی اس حوالے سے مختلف پالیسیز رہی ہیں اور پالیسیز بدلتی رہی ہیں. کبھی ہم نے دیکھا کہ طالبان تھے, کبھی ہم نے دیکھا کہ پہلے وہ مجاہدین تھے, پھر وہ طالبان ہوئے, پھر وہ القاعدہ ہو گئے, پھر وہ دہشت گرد ہو گئے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب ان کی ایک عبوری حکومت قائم ہے. تو پاکستان کی پالیسی ریاست پاکستان کی مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے. ابھی ریسنٹلی جس کا حوالہ دیا جاتا ہے جنرل باجوہ صاحب کی پالیسی کا اور جنرل فیاض امین صاحب کی پالیسی کا, وہ جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ حوالہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا ریاست نے کہ ان کو واپس لایا جائے اور ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے, ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. اب سہیل آفریدی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا اعتراض تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ واپس نہ آئیں, تو کیوں آئے. لیکن چلیے, ماضی کا قصہ ہے, ریاست کا کی اس وقت پالیسی ہوگی. اعدام تراشی کی سیاست نہ ریاست کو کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے لیے اور نہ پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے ریاست کے لیے.
आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए कि आगे बढ़कर मामला कैसे हल किया जा अच्छा सकता असद, है। आगे कैसे बढ़ा जाएगा जब वजीर आला केपी के 4 बार बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए, 4 बार उन्हें रोका गया, कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं, और जब पुलिस एहलकार से बात की गई, सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि हमारे पास तो अहकामात है, कोर्ट की इजाजत है, तो उन्होंने पुलिस एहलकार ने कहा कि हमें ऐसे कोई अहकामात जो हैं वो मौसूल नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से तो सुहेल आफरीदी पे तो एक प्रेशर भी पड़ा है कि हम आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराएंगे, चाहे आप जो कर लें। जी हाँ, बिल्कुल, अभी तक तो पैगाम उनके लिए यही है। और देखिए, पुलिस एहलकार ये नहीं कहते कि हमें अहकामात मौसूल नहीं हुए, वो कहते हैं हाँ लिस्ट मौजूद है, आपके यहाँ लिस्ट में नाम भी है। हमेशा से वो जिन लोगों का नाम होता है उनको पहले से पता होता है। जैसे मैं गया था आज, तो मुझे ये कहने की भी जरूरत नहीं पेश आई, मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि हाँ जी आप इंतजार करें, आपका नाम लिस्ट में है। तो उन्हें पहले से पता होता है कि कौन कौन आज मुलाकात करने के लिए आया है। वो कहते हैं कि जी आप इंतजार करें, अंदर से आएगा तो फिर आपको बताएंगे। अब वो ये नहीं कहते कि आपके लिए अहकामात मौसूल नहीं हो, तो खैर उनकी ड्यूटी है, मैं उन्हें तो मोर्चा। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब तो बआसानी चले जाते थे बानी पीटीआई से मिलने, सुहेल आफरीदी साहब के लिए खासा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, सोहेल आफरीदी के लिए अभी तक तो रास्ता खुला नहीं है, जबकि अली बिन गंडापुर साहब की कुछ मुलाकातें हुई और कुछ मुलाकातें उनको नहीं भी करने दी गई। ऐसा भी हुआ कि कई मुलाकातें उनको डिनाई भी कर दी गई, ये भी उनके साथ होता रहा। लेकिन बहरहाल कुछ मुलाकातें ऐसे दिनों में भी हुई, इतवार को मुलाकात हो गई, ऐसे दिन में भी हुई जिस दिन उनकी मुलाकात यानी मुलाकात का दिन नहीं था तब भी मुलाकात हो गई। वैसे साहब की मुलाकातें भी ऐसे होती नहीं। तो ये जो राना सनाउल्लाह साहब आजकल मंतिक पेश कर रहे हैं कि जी जेल मैनुअल अलाउ नहीं करता, और जेल मैनुअल अगर अलाउ करे तो हम मुलाकात करा दें, कोई हर्ज नहीं है, ये तो इस लिहाज से बड़ी गैर मंतकी सी बात मालूम होती है। क्योंकि अगर जेल मैनुअल अलाउ नहीं करता और मुलाकात नहीं हो सकती, वो कहते हैं जी जेल मैनुअल के मुताबिक चाहे फैमिली की मुलाकात हो सकती है या वो कला की हो सकती है, तो फिर ये बात क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस को मालूम नहीं है कि जिन्होंने मुलाकात करने की इजाजत दे रखी है वफाका को? और ये बात क्या राना सनाउल्लाह साहब को आज याद आई है जब 150 लोग जाकर नवाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात करते थे, तो उस वक्त जेल मैनुअल क्या कहता था? तो ये तो खैर ऐसे ही बात है। राना सनाउल्लाह साहब तो ये भी कहते हैं कि अगर पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया तो अटक क्रॉस नहीं करने देंगे उनका, तो फिर ये भी उनके पैगाम आते हैं। ये तो 26 नवंबर 2024 को भी उन्होंने कहा था कि अटक क्रॉस नहीं करने देंगे, तो फिर अटक क्रॉस किया उन्होंने। फिर जो दरमियान में आने वाले जितने मकामात थे जहां जहां नफरी लगाई गई थी और कंटेनर लगाए गए थे और पुल बंद किए गए थे, वो सारे उन्होंने क्रॉस किए थे। तो ये तो बड़के राना सनाउल्लाह साहब ने तब भी मारी थी। और ये 25 मई 2022 को जब खान साहब आ रहे थे, उस वक्त भी कहा गया था कि राना सनाउल्लाह साहब हकीम राना सनाउल्लाह हैं और ये सही तरह से निपटेंगे। तो इमरान खान साहब तो फिर उस वक्त भी आ गए थे, डी चौक पहुंच गए थे, तो फिर कैसे नहीं रोका गया? तो ये तो राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं उन्हें यही कहना चाहिए कि अटक क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ये भी जानना चाहेंगे, फील्ड में होते और काफी सारी चीजों को जो है वो गौर से देख रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने डी चौक की कॉल दी थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा वो केपी हाउस चले गए और फिर केपी असेंबली से वो बरामद हुए। क्या लगता है आपको कि अगर सुहेल आफरीदी साहब कॉल देते हैं बानी पीटीआई के कहने पे, तो क्या फिर एक बार डी चौक पे हम देखेंगे कि धरना होगा खान साहब की रिहाई के लिए? देखें, कॉल जो जिन चीजों को लीड किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो फिर अब आज वज़ीर आला नहीं भी रहे ना, अगर उनकी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, तो अब हमें नहीं मालूम कि किस नौयत की कॉल आएगी। क्या उसी नौयत की कॉल आएगी जैसे 24 नवंबर को आई थी? तो ये तो पीटीआई बिल्कुल इस हवाले से कुछ भी नहीं कह रही है। मेरा ख्याल है ये फैसला भी खान साहब ने करना है कि किस नौयत का एहतजाज करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। जब वो खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान भर में रैलियां निकालें तो फिर रैलियां निकलने लगती हैं। जब खान साहब कहते हैं कि आप जलसे करें तो फिर जलसे होने लगते हैं। आने वाले इस हफ्ते में मुलाकात मुतवक्के है असद सुहेल आफरीदी साहब की बानी पीटीआई से? कुछ इतलात हैं आपके पास ऐसी? जी, मेरा ख्याल है कि अभी ये कहीं तय नहीं हुआ मुलाकात का, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। असदुल्ला खान हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस्तांबुल के निजी होटल में जो है वो आज फिर एक बार मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ। कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की के कहने पे जो है ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए गए। और शुरुआत में कुछ ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, लेकिन कल की खबरों के बाद जो है वो ये वाज़ेह हो गया था कि मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। आज फिर चौथा दौर है। कतर, तुर्की ने इस पर इसरार किया था, मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा शुरू हो गए,
ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا جاوید صاحب, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ, ان سے بات کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر مذاکرات کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اور انیشیل لیول پہ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مذاکرات ناکام ہو گئے, اب پھر ایک بار بیٹھک ہوئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کے جو مطالبات ہیں افغانستان سے, کیا وہ تحریری طور پہ افغانستان اسے پورا کر پائے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی جب مذاکرات ہوتے ہیں اس کے اندر لین دین ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جو ہماری ایک پوزیشن ہے, ایک افغانستان کی پوزیشن ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ایک درمیانی رستہ نکالنا پڑے گا. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے جتنی زبانی کلامی اپنی جو گارنٹیز دے رہے ہیں اس کو ذرا لکھ کر ہمیں دے دیں تاکہ ایک معاہدہ ہو جائے. لیکن دوسری طرف سے مطالبات یہ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان سے داعش جو ہے, جو کہ دہشت گرد گروپ ہے, وہ بلوچستان میں آپ نے اس کو شیلٹرز دی ہوئی ہیں اور آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ بھی اس قسم کی گارنٹیز دیں, اور ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے امریکہ کو جو ڈرون اٹیک کرنے کی یا اوور جو اسپیس رائٹس دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ہمیں گارنٹیز دیں. میرا خیال یہ کہ یہ جو دو پوزیشنز آ رہی ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. یہ بڑی پکچر ہے, ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ دیکھیں ہم ایک لمبی لسٹ ہے جو پاکستان کے افغانستان کے خلاف ایک پوری کی پوری جینوئن کنسرنز ہیں. یہ بات ایک بندہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ افغانستان میں طالبان کا کیا مقصد ہے, کس لیے وہ پاکستان کے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں, اور ان کو اگر انہوں نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے تو ان کو وہاں سے اپریٹ ہونے کیوں دیا جا رہا ہے. اور بات یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, بات یہ ہے کہ جب ان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ انسٹرکشن دیتی ہے اور یہ سارے کے سارے جتنے ٹیررسٹ گروپ ہیں وہ آپریٹ کریں. ان براڈر کانٹیکسٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ ترکی کا اس میں بہت انٹرسٹ ہے اور وہ جینوئنلی کوشش کریں بڑی پرخلوص انداز میں, تو پاسبلٹی ہے کہ کوئی حل نکل آئے, کیونکہ سٹیکس بہت ہائی ہیں. ہندوستان جو ہے اب پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ٹروپس لگا رہا ہے, وہ سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جنگ جو ہے کسی ملک کے فائدے میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی آر بلوچ کا ہم رخ کریں گے, سابق سفیر ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے مطالبات ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. اور آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی پشاور کا انہوں نے دورہ کیا ہے, وہاں پہ قبائلی جرگے سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ہمسایوں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں, لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ملک کسی بھی قسم کی دہشت گردی کرے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری 2640 اس کا کلومیٹر کی جو ہے وہ بارڈر ہے. ہمارے تعلقات ہیں تاریخی, روایتی, بہت سارے ٹرائب پاکستان اور افغانستان کے درمیان رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لیے بھی اہم پاکستان اس لیے کہ پاکستان ہی وہ دروازہ ہے جس سے وہ نکل کے دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اگر یہ دروازہ بند کرنا چاہتا ہے وہ, اور ایٹ دا کاسٹ آف دا پراسپیرٹی اینڈ پراپر لیونگ آف دیئر پیپل, تو یہ تو بہت غلط چوائس ہوگا میرا خیال ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم ڈیل کر رہے ہیں ایک جتھے کے ساتھ جو کہ بس زور بازو کہہ لیں یا تلوار کی نوک یا بندوق کی نوک پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا کابل میں وڈرال کے, یو ایس وڈرال کے بعد وہاں آ گیا. اس میں ہماری کوتاہی کہ ہم نے اس وقت اس دوراندیشی کو نہیں استعمال کیا, اور ہم نے ان کی جو ہے وہ گڈ ول پہ بہت ٹرسٹ کر دیا. اب وہ ٹرسٹ توڑ دیا ہے ان لوگوں نے, لیکن پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے, اور یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایز اے پیپل, ایز اے گورنمنٹ, ایز اے اسٹیٹ. بلوچ صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہے کہ پاکستان کا تو سمپل مطالبہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے لیے استعمال نہ ہو دہشت گردی کے حوالے سے, اور ٹی ٹی پی کو کالعدم قرار دیا جائے. تو ایک چھوٹا سا ایک تحریری معاہدہ پاکستان چاہتا ہے, لیکن افغانستان اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اس طرف بھی آتا ہوں. لیٹ می کمپلیٹ دس تھاٹ کہ جو افغانستان کی جو اس وقت حکومت ہے وہ ایک مائنورٹی حکومت ہے, اس نے قبضہ کیا ہوا ہے
اور اس نے انحراف کیا ہوا ہے اس معاہدے کا جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیا تھا، اور ہم نے اسی پہ ٹرسٹ کیا، لیکن انہوں نے اس کو بٹرے کیا کہ کوئی انکلوزیو جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنائی. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں کسی بھی سویلائزڈ حکومت کے، وہ معیار نہیں ابھی تک اپنا سکے، بلکہ اس کے برعکس وہ پیچھے چلے گئے. تمام 50% سے زیادہ جو ان کی آبادی یعنی خواتین 5 درجے کے بعد پڑھ نہیں سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی. یہ کس دور میں دھکیل رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کو. تو سچی بات ہے مجھے زیادہ ہمدردی ان کے ساتھ بھی. لیکن اب آتا ہوں میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو کہ اس قسم کے جو رجیم ہوتے ہیں جو کہ مفروضے پہ وہ پاور پہ آ جاتے ہیں، تو ان کو ایسے اپنے حکومت دوام جو ہے وہ دے سکیں، فراہم کر سکیں. اب ان کو جو ٹی ٹی پی ہے وہ دے آر کیپنگ ایز اے لیوریج، ایز اے انشورنس اگینسٹ پاکستان اینڈ اگینسٹ ریسٹ آف دا پیپل. اینڈ آلسو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ شاید ہماری یہ اگر رہی پالیسیز تو ہو بھی سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رانا جاوید صاحب کو رک کر لیتے ہیں. رانا جاوید صاحب، بات کر رہے تھے ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور آج چوتھا دور ہے اور پھر مذاکرات کی میز پہ آ گئے ہیں دونوں ممالک. کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں کسی قسم کی بھی دہشت گردی قبول نہیں کی جائے گی؟ دیکھیں، بات وہیں پہ آتی ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو افغانستان کے اندر کی جو صورتحال دیکھیں، ان کا کوئی بڑا انفراسٹرکچر نہیں ہے. ان لوگوں نے جنگ کے سوا کچھ نہیں کیا ہوا. جنگ لڑنا ان کو انسرجنسی کے ذریعے آتی ہے. پاکستان کی ایک فوج جو ہے وہ ریگولر فورس ہے، ہماری ایک بڑی مائٹ ہے. شارٹ ٹرم میں ہمارے ملٹری گینز ہوں گے، لیکن ان دا لانگ رن یہ بہت پرابلمٹک ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ وہ انسرجنسی جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کیوس ہوتا ہے تو ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بڑا انفراسٹرکچر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل انسرٹینٹی آتی ہے تو اکانومی جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑی بات جو ہے اسٹریٹجکلی ہندوستان جو ہے سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو ٹائمنگ ہے جو راجستھان کے اندر خاص طور پہ وہ اپنے ٹروپس کو موو کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ پاکستان جو ہے کسی بھی طور پہ اپنے نارتھ ویسٹرن بارڈر پہ کنسنٹریٹ نہ کر سکے. دو فرنٹ کی صورتحال ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. تیسری بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ اس پوری صورتحال سے خوش نہیں ہے. چائنا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے افغانستان کے اندر، رشیا کے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے کو ریپ اپ کرنا ہے. ہمیں خاص طور پہ جو دیوبند کے علماء کرام ہیں ان کو افغانستان بھیجنا چاہیے، اور وہ بہتر بات کر سکتے ہیں. ان سے پوچھا جائے یہ کون سا اسلام ہے جو وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان نے ان کے علاقے پہ قبضہ نہیں کیا ہوا، امریکہ نے تو ان کے کیا ہوا تھا، تو کس وجہ سے لڑے؟ میرا خیال ہے کہ جو نیریٹو کی جنگ ہے اس میں ہمیں علماء کرام کا جو رول ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا، لیکن بہرحال یہ بات بھی ہر بار کہی جاتی ہے رانا جاوید صاحب کہ افغانستان معاہدہ تو کر لیتا ہے لیکن اس معاہدے کو فلفل نہیں کرتا. کئی بار ہم نے دیکھا، بلکہ افغانی مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں رہے، 40 سال تک رہے، یہاں پہ ان کے کاروبار تھے، یہاں سے ان کے بچے بڑے ہو کر گئے، لیکن پھر بھی پاکستان کی اگر جب بات آتی ہے تو پاکستان کو اس طریقے سے اپریسیشن نہیں دی جاتی افغانستان کی جانب سے، اور اسپیشلی افغان مہاجرین کی جانب سے. دیکھیں، یہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ افغان مہاجرین کو بھیجنے کا معاملہ ہے وہ ہم نے بھیجنا تو تھا، لیکن جس حد تک توہین امیز طریقے سے ان کو بھیجا ہے، اور میرا خیال یہ کہ بھی ہم نے بہت زیادتی کی ہے. اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر پاکستان کا جو امیج ہے وہ بالکل نیگیٹو شیڈ میں چلا گیا ہے. اور باقی جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک کہا کہ افغانستان دیکھیں دوحہ اکارڈ ہو چکا تھا جس کے اندر وہ انٹرنیشنل اکارڈ ہے. اس کے تحت افغانستان نے ایشورنس دی ہوئی ہے کہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو وہ شیلٹر نہیں کریں گے، نہ افغان سوائل استعمال کی جائے گی. بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ بڑی ہارڈ گیم پلے کر رہے ہیں،
وہ پاکستان کو ان کنڈیشن پہ مجبور کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو وہ پرابلی وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پہ پاکستان سفارتی تعلقات قائم کرے باقاعدہ طور پہ، نمبر ایک. نمبر دو میرا خیال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس چیز کی بھی یقین دہانی کرائے کہ جو امریکہ کو بقول ان کے کوئی سیکرٹ ایگریمنٹ موجود ہے جس کے تحت ایئر سپیس رائٹ ہم نے دیے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ایک دو دفعہ حملہ کر چکا ہے امریکہ افغانستان کے اندر. تیسری بات یہ کہ ان کا دعویٰ ہے، ہم نہیں جانتے کس حد تک ٹھیک ہے، کہ داعش جو ہے وہ بلوچستان کے اندر موجود ہے، ان کو شیلٹر نہ دیا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ درمیانی رستہ نکال کے کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو افغانز ہیں نا، پارشلی دے آر پارٹ آف آر سوسائٹی. ہمارا پورا کے پی کا جو پروونس ہے وہاں پہ جو کلچر ہے، ایتھنک سٹیز ہے، یہ ہماری ساری کمبائن ہے. یہ افغانستان ہندوستان نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ ہماری دشمنی بہت غیر فطرتی ہوگی. بلوچ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ میں نے اتنی جنگیں رکوائیں اور پاکستان نے جو ہے وہ 7 طیارے مار گرائے بھارت کے، اس کا وہ ذکر ہر اپنی سپیچ میں کرتے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے دورے پہ ہوں. لیکن جب پاک افغان کی بات آتی ہے، جب پاکستان اور افغانستان کی جنگ کی بات آتی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی سخت بیانات جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس کا پتہ ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ جنگ رک جائے. لیکن ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نہیں دیا جاتا جب پاکستان اور افغانستان کی بات ہوتی ہے. کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ٹرمپ 1 نے کیا تھا کہ ہم نے واپس آنا ہے افغانستان سے. اس جائے کہ اس کو امپلیمنٹ بائیڈن نے کیا، لیکن اور بائیڈن نے اس لیے بھی اس کو کلمزیلی کیا کہ کیونکہ یہ فیصلہ اس کا کیا ہوا تھا اس سے پہلے پریزیڈنٹ کا. تو یہ ان کی سیاست وہاں کی انٹرنل چلتی ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسا انٹرسٹ امریکہ کا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں انٹروین کرے. لیکن آئی تھنک دیر واز ون مور اسٹیٹمنٹ دیٹ یس ہم بھی چاہیں گے کہ اس مسئلے کو حل کریں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست ممالک جن پہ ہمیں پورا اعتماد ہے، ترکی ہے، چائنا ہے، ایران ہے، قطر ہے، وہ اس میں جو ہے وہ آگے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آیا ہے کہ ہم ان مزید. ڈونلڈ ٹرمپ کا بلگرام ایئر بیس کے حوالے سے بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ وہ ایئر بیس ہمیں چاہیے، جس پہ افغان طالبان نے منع کر دیا تھا کہ کسی بھی صورت ہم آپ کو یہ ایئر بیس نہیں دیں گے. ڈیفینیٹلی وہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا یہ صرف اکیڈمک کوشچن تھا یا کائٹ فلائنگ تھی یا اپنی خواہش کا اظہار تھا. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے مسٹر ٹرمپ کی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. اب یہ ہے کہ کیا یو ایس اے دوبارہ افغانستان میں آئے گا؟ نو وے. آئی ڈونٹ سی دیٹ اینی ویژوائزیشن. ایون بڈگام بھی وہ ان حالات میں جبکہ طالبان کابل میں بیٹھے ہوں. ہاں یہ ہے کہ اگر طالبان کے بعد پوسٹ طالبان جو افغانستان ہوگا، جس کی اب بہت سارے اشارے مل رہے ہیں ہمیں دنیا سے. آج ہی میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ رشید دوستم نے کہہ دیا ہے کہ اپنے ٹروپس کو کہ ٹو بی ریڈی، اس کے 25 سے 30 ہزار فائٹرز ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ کابل میں کچھ کام کرنا پڑ جائے. تو چونکہ ابھی تک جو ہے جو طالبان مخالف قوتیں تھیں افغانستان میں وہ خاموش تھیں، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان نے ایک اپنے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہے ٹو کنفرنٹ پاکستان اور ٹوٹلی غیر اخلاقی غیر قانونی بیسس کے اوپر. ہمارا مطالبہ جائز ہے کہ ہمارے عوام کو، ہماری فوج کو اور ہمیں ایز اے ملک، ایز اے اسٹیٹ، آپ کے ملک سے ابھرنے والی، آنے والی اور پناہ لینے والے لوگوں سے خطرہ ہے، اس کو منع کیجیے. تو بلوچ صاحب کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیے نہیں، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ یہ ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے کہ اگر مقابلہ ہوتا ہے تو یہی جنگجو جنہوں نے ان کو ہیلپ کیا تھا امریکہ کی فوج کو نکالنے میں، تو یہ اس سیناریو کو جو ہے وہ رکھیں گے. ون سیکنڈ آلسو یہ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ پھر اسٹیٹس استعمال بھی کرتی ہیں ٹو پرووک این اپوننٹ ٹو یوز اٹ ایز اے لیوریج. اور دنیا سے بھی ابھی انہوں نے بہت سارے مطالبے منانے کی کوشش کر رہے ہیں.
کیوں سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی کیلکولیشن میں کہ ہم جتنے سخت ہوں گے اتنا ہمیں زیادہ کنسیشن دنیا دے گی کہ جی عورتوں پہ اور زیادہ سختی کرو. ان کو کہیں گے جی چونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمیں پیسہ دیجیے. تحریک طالبان کے لیے ہمارے پاس پیسہ بھارت سے تو فنڈنگ ہو رہی ہے بلوچ صاحب نے. میں بالکل آپ نے بالکل درست انٹرونشن کی. ماں سوائے ایک ملک کے جو بھی اس قسم کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی میں کرتا ہے لیکن اس کی برعکس ہے اسلام. یعنی اب طالبان کی سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے اس کا سب سے بڑا تھریٹ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ملٹری سے زیادہ آئیڈیالوجیکل ہے. اس نے اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اسلام کی سچائی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس ہندوتوا کے ریجن سے جا کے بغلگیر ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خون بہائے ہیں نہ صرف پاکستان میں کشمیر میں اپنے ہندوستان کے اندر اور مسلمانوں کو انفیکٹ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کی مکمل طور پہ انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کی فیشسٹ اور ریسسٹ پالیسی تقریباً مطابقت کرتی ہے ایسے فورسز کی جو کہ قانون میں بلیو نہیں کرتے. رانا جاوید صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر پائیں گے؟ کالعدم تنظیم کے حوالے سے کچھ بات کر پائیں گے؟ تحریری معاہدہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو جائے گا اسپیشلی ٹی ٹی پی کو لے کے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک تو یہ کہ ان کے نظریاتی پارٹنر ہیں, دوسری بات یہ کہ جو نیٹو کے خلاف ساری کی ساری جنگ لڑی گئی ہے اس میں ٹی ٹی پی نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا. اور تیسری بڑی بات یہ ٹی ٹی پی کو وہ لیوریج کے طور پہ یوز کریں گے پاکستان کے خلاف. اس لیے ہم ان سے جو پریکٹیکلی کیا لے سکتے ہیں, ہم میکسیمم میرا خیال یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا تو اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا چھوڑ دے. اور اگر جو ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں, اگر کوئی نیگوشیشنز ہوتے بھی ہیں انڈائریکٹلی افغان گورنمنٹ کے ذریعے, تو پاکستان کو کوئی بھی ایسا مطالبہ جو پاکستان کے آئین کے اندر ہے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ قبائلی علاقوں کو علیحدہ ایک صوبہ بنایا جائے تو بالکل یہ مطالبہ نہیں ماننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں افغان گورنمنٹ پہ بالکل ہم شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے عزائم کیا ہے. یہ ڈیورنڈ لائن کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے. پاکستان نے یہ ڈیورنڈ لائن اسٹیبلش نہیں کی تھی, یہ برٹن نے کی تھی. تو ہمیں جو براڈر کانٹیکسٹ ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن ان کے سب سے بڑے مسائل جو ہیں وہ نظریاتی طور پہ کیا یہ جو جینڈر بیسڈ اپارتھائڈ سٹرکچر انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, بچیوں کو وہاں پڑھنے نہیں دے رہے, کیا وہ اس قسم کا اسلام چاہتے ہیں پاکستان کے اندر؟ خیر یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور میرا خیال دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں پاکستان کے اندر چونکہ بہت بڑے سلیپنگ سیلز ہیں اور پاکستانی فوج نے گزشتہ 2 سالوں میں کچھ 24,000 کے قریب جو ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 24,000 ٹیررسٹ جو ہیں وہ موجود تھے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں ان کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں. تو پاکستان کے اندر جب تک ہم جینوئن ڈیموکریسی نہیں لائیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا رانا جاوید صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے فیلڈ مارشل کا آج دورہ ہوا ہے پشاور میں, قبائلی مائدین کے جرگے سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے, تو پھر اس کی بھی یہ کوئی ایک کڑی ہی نظر آتی ہے؟ دیکھیں میں اس وقت کوئی پریڈکٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرے خدشات ہیں کہ پاکستان شاید رجیم چینج آپریشن کی طرف جائے. اور اگر رجیم چینج آپریشن کی طرف جائے تو ہمیں اس بات کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ افغان طالبان ایک بری چوائس ہے. پاکستان نے 20 سال ان کو سپورٹ کیا ہے, لیکن ان کے مخالفین جو ہیں وہ بدترین چوائس تھے. وہ انڈیا کے انہوں نے پوری زندگی اپنی انڈیا کے انٹرسٹ کو واچ کیا ہے, ویسٹ کے انٹرسٹ کو واچ کیا ہے. اور اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم حقانی نیٹ ورک کو آگے لے آئیں گے اور کنداری گروپ کو پیچھے کر دیں گے, یہ ہونے والا نہیں ہے. اس سے مزید پرابلم بڑھیں گے. ہمیں اس معاملے کو مینج کرنا ہے اس انداز میں کہ یہ دہشت گردی نمبر 1 ختم ہو. اور اگر افغانستان کی جو خدشات ہیں پاکستان کے اوپر کہ ہم امریکہ کو ہم نے کوئی گارنٹیز دی ہوئی ہے یا کوئی سیکرٹ ایگریمنٹ ہے ہمارا کہ وہ ایئر اسپیس رائٹ جو ہے پاکستان کی یوز کرے گا افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, نتھنگ رانگ ود دا آئیڈیا کہ ہم ان کو ریٹرن ایشورنس دیں کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. شیورٹی تو ہم نے نہیں دی نا کہ پاکستان اپنی ایئر اسپیس دے گا. لیٹس سے لیکن کہیں نہ کہیں تو کوئی کمپرومائز کرنا پڑے گا نا. ہمارا بنیادی مقصد ایک ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, لیکن
BLA جو ہے میرا خیال ہے کہ بائی اینڈ لارج ان کی جو سیلز ہیں وہ بلوچستان کے اندر موجود ہیں, افغانستان کے اندر بھی موجود ہوں گے, لیکن مین مسئلہ ہندوستان ہے BLA کا. اب ہم دوبارہ اگر یہ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تو ہم مزید پوری افغان گورنمنٹ کو اور TTP جو آلریڈی استعمال ہو رہی ہے وہ ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیں. تو ہمیں اس معاملات کو ڈپلومیٹکلی ریزالو کرنا ہے. اگر ہم ریزالو نہیں کر سکیں گے تو مسئلہ افغانستان کا نہیں ہے, مسئلہ ہندوستان کا ہے, اور وہ ایکسپلائٹ کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسئلہ امریکہ کا ہے. امریکہ ملٹیپلز گیمز کر رہا ہے, وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی رانا جاوید صاحب کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب کسی بھی دورے میں جاتے, شاید ہی اب کوئی ایسا دورہ رہا ہوگا جہاں پہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریف نہ کی ہو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف نہ کی ہو. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. جی سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم غزہ میں جائیں گے اور حماس کے خلاف لڑیں گے. یہ وجہ ہے, ہم نے یقین دہانی کرائی ہے, ہم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم حماس کے خلاف لڑیں گے. یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ ہمیں کچھ فیس سیونگ دیں, کوئی اسٹیٹ کی طرف موو کریں. نیریٹو نہ بنائیں سر. بلوچ صاحب کا رخ کر لیتے. جی بلوچ صاحب. معذرت کے ساتھ ان مفروضوں کو پلیز ڈو ناٹ میک them as a narrative. I think I monitor international media more than many other people. مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے. ایک منٹ, I think let the government رانا جاوید clarify. صاحب آپ کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے, بلوچ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی, Gaza is a very sensitive issue. It must not be exploited for political purposes. جی بلوچ صاحب آپ اپنی بات کریں. آنے والے وقتوں میں افغانستان میں کیا کوئی غزہ کا جو ایشو ہے وہ بیت المقدس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور پاکستان کی روح بیت المقدس کے ساتھ ہے. کسی قسم کی کانسپریسی تھیوری جو ہے پاکستان کو اس میں انوالو کرے, I'm sorry, I reject it. I totally reject it and I don't accept it and it should not be. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ افغانستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کیا آنے والے وقتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے وہ کسی قسم کو کوئی رجیم چینج آ سکتا ہے؟ یہ ہے بات بڑی سیدھی سی ہے. جی بلوچ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے رجیم چینج ہمارا درد سر نہیں ہے. اٹ از up to the Afghan people. We have never said it. نہ حکومت نے کہا ہے, نہ کسی عملدار نے کہا ہے کہ جی ہم رجیم. رانا صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی بلوچ صاحب آپ. ہم لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں, وہ سوچ it can have a big repercussions in our diplomatic relations with the other countries, neighboring countries, کہ پاکستان اب جا کے regime change کرنے جا رہا ہے. No, it is up to the Afghan people if they think, which I think they should. میں یہ کہتا ہوں کہ کرنا چاہیے ان کو, اس لیے کہ وہ ان کو دھکیل رہے ہیں پتہ نہیں کتنی صدیاں پیچھے, وہ ہے. لیکن پاکستان پہ یہ الزام دینا اور پاکستان میں بیٹھ کے یہ کہنا, خدا را I really افسوس کے سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا بلوچ صاحب, کیونکہ رجیم چینج کے حوالے سے تو ہم نے آپ سے سوال کیا ہے, لیکن کیونکہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور بہتر یہی ہے. سر I got your point. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہمارے مثبت ہو, لیکن کیونکہ بھارت کی پراکسی افغانستان میں موجود ہے تو معاملات تھوڑے بگڑ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیے اس افغان مسئلے کو اب انہوں نے جوڑ لیا ہے ہندوستان کے ساتھ, لہٰذا ہمیں جو اسٹریٹجی ہماری بنے گی وہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہوگی جس میں ہم نے ان ایلیمنٹس کو بھی ڈسٹرائے لائک نیوٹرلائز کرنا ہے, ہندوستان کو بھی نیوٹرلائز کرنا ہے. اب مرحلے کیا ہوں گے وہ میرے خیال ہے میرے لیے, آپ کے لیے, خان صاحب کے لیے مشکل ہے ٹو کہنا, لیکن ڈیفینیٹلی ایک اسٹریٹجی ہے in place somewhere in the state, in the government, اور اس پہ وہ جاری ہے. پاکستان ایک مڈل پاور ہے, مسلمان مڈل پاور ہے, مسلمان نیوکلیر پاور ہے, اور ایک امہ کا وقار ہے. اس کے وقار کو خدا را اپنے ہاتھ سے ہم نہ بے توقیری کریں اس کی اس قسم کے. شاید یہی وجہ ہے کہ قطر اور ترکی نے اصرار کیا تھا کہ
کہ افغانستان اور پاکستان ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھ جائیں؟ ڈیفینیٹلی بالکل کریں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا حل. آپ امید رکھیے، ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بھی بتائیے گا بلوچ صاحب کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کی جانب سے فنڈنگ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہو پاکستان میں، کیونکہ فنڈز کی تو انہیں بہت ضرورت ہے اور بھارت تو فنڈ دے ہی رہا ہے. فنڈنگ ٹو ہوم؟ کس کو دینے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بھارت تو فنڈز دے ہی رہا ہے افغانستان کو دہشت گردی کے حوالے سے، تو کیا افغانستان نے پاکستان سے بھی ایسا کچھ مطالبہ کیا ہو کہ آپ ہمیں کچھ فنڈز دے دیں تاکہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو؟ انفیکٹ ایک ایسی خبر آئی تھی پرابلی کہ جب ٹی ٹی پی کے متعلق بات کی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کو آپ کے بارڈر ایریا سے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں 10 یا 20 بلین روپیز چاہیے ہوں گے. وہ ایک پریس میں ضرور آیا تھا. سو میں نہیں سمجھتا اس طرح. دیکھیے ہمیں، کیونکہ ہمیں سن بھی رہے ہوں گے بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان، تو اسٹیٹس اس طرح بات نہیں کرتی، جس طرح چاہے کتنے بھی روڈیمنٹری اسٹیٹس ہوں کہ جی ہمیں اتنے پیسے چاہیے. نہ پاکستان کرتا ہے نہ افغانستان کرتا ہے. اور افغانستان تو ایک بڑی خوددار قوم ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. اور دوسری ایک اہم چیز، ہم بار بار افغانستان کی بات کرتے ہیں. پلیز افغانستان ہمارے بھائی ہیں، خون کا حصہ ہے، جگر کا حصہ ہے، ہمارے روح کا حصہ ہے. اٹ از دا جتھا، وہ ایک جتھا ہے، ایک جو وہاں بیٹھا ہے جس کو میں رجیم بھی نہیں کہتا ہوں، وہ ایک ملیشیا ہے جس کے پاس ویپنز ہیں اور اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ کوئی کانسنٹ نہیں ہے وہاں کے لوگوں کا. سو اٹس اے مائنورٹی، ایک لحاظ سے ملیشیا ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے. لہٰذا اس کو صرف اس کا ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے اس کا بیہیویئر چینج کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے پرسویشن کے ساتھ. اگر پرسویشن کے ساتھ نہیں ہوتے اور ہمیں نقصان پہنچاتے، ہمارے لوگوں کا خون بہاتے، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ان کا جواب دینے کا پورا حق ہے. اسلام بھی دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے اور دنیا بھی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر، اور ان کے ہمراہ تھے رانا جاوید صاحب. ناظرین، مذاکرات کا دور ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے اور کل تک کی اطلاعات کے مطابق یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. آج پھر ترکی میں ایک بیٹھک ہوئی اور بڑے ہی خوشگوار ماحول میں دونوں ڈیلیگیشنز ملے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مثبت نتائج جو ہیں وہ اس کے سامنے آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.